अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव महाशा किस नंबर 16। रात के पहर इस कमरे में एक साया दाखिल हुआ जो दबे कदमों से इसके बेड पर सोए नफूस के साथ आहिस्तगी से लेट गया था और इस नफूस को आराम से अपने सीने से लगाया, किसी कीमती मताक की तरह। कितने घंटे यूं ही गुजर गए। वो तो अब रोकर थक गई थी, इसलिए खड़ी हुई और वॉशरूम से मुंह धोकर वापस आई। इसको डैनी से माफ़ी मांगनी थी। माफ़ी मांगे बगैर इसको नींद नहीं आनी थी, जबकि दिल अंदर ही अंदर खौफजदा भी था। वो इसका इंतज़ार करने लगी। फंक्शन ख़त्म हो चुका था, लाइट्स वगैरह सब बंद थी। वो वॉशरूम से निकली तो इसको वो कहीं नजर ना आया। वो टेरेस वाली साइड पर गई तो वहाँ स्पार्क तासुरात के साथ खड़ा था। इसका चेहरा देखते इसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उससे माफ़ी मांगने की। वो लरसते दिल से वापस कमरे में आ गई। डैनी ने सर्द निगाहों से उसको जाते देखा। वो बेड पर बैठते गहरी सांसें लेने लगी। वाकई इसको लग रहा था वो इससे बदला लेगा। कुछ मिनट के बाद वो अंदर आया तो वो सीधी होकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शर्ट उतारी और वॉशरूम में घुसा। हसीना ने गहरी सांस ली। दिमाग में सोचा है कि इसके आने से पहले सो जाए, लेकिन फिर जहन में ख्याल आया कि अगर उसने सोते में कुछ कर दिया या कहकर उठाकर बाहर फेंक दिया तो। ये सोचती उसने झुरझुरी ली। फिर सोचा कि वो वॉशरूम से निकल जाए, लेकिन फिर वो उस डरपोक को समझता और हसीना लाशारी फौज का वो हिस्सा थी। वो कैसे डरपोक हो सकती थी? लाख सोचने के बावजूद जहन में नहीं आया तो उसने कांच का गुलदान बेड के सरहाने रखा ताकि अपना बचाव कर सके। वो वॉशरूम से निकला तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इसको देखते बहादुरी से लेटी। वो बालों से पानी झटकता इसके करीब आया तो वो खौफ से उठ बैठी। डैनी ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया तो वो दोनों हाथ चेहरे पर रख गई। डैनी ने वहां से तकिया उठाया। टेंशन में थे, थप्पड़ का बदला नहीं लूंगा तेरे से, वो बोला तो उसने हाथ उठाते उसको देखा। साला, अपन का भी कुछ स्टैंडर्ड है। तेरी जैसी बकरी पर हाथ उठाकर डाउन नहीं कर सकता। वो वहां से चलते बोला। तुमने मुझे बकरी बोला? वो दांत पीसते हैरत से बोली। आहिस्ता बोल, किसी बकरी ने सुन लिया ना तो बुरा मान जाएगी, उम्र भर बददुआएं देंगी मुझे। वो सोफे पर बैठता बोला। ओह हेलो, मेरे मुंह मत लगो, वो उंगली उठाते बोली। मुंह लगने के लिए सामने वाले का मुंह बंद होना चाहिए। तो शुरू हो जाती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। वैसे भी तेरे मुंह से लगने से बेहतर है अपन जहर को मुंह लगा ले। वो फौरन इसकी बात काटते बेजारी से बोला। ये टू मच हो रहा है हाँ? वो खफकी से बोली। तेरी मचमच से तो अच्छा ही यही है। वो भी कहाँ चुप रहता। अल्लाह करे तुम्हारे सर पर कोई चुड़ैल आकर बैठ जाए। हसीना ने तब कर कहा। बैठ तो गई है तू आकर, तेरे होते हुए किसी चुड़ैल की हिम्मत होगी। वसीने पर हाथ बांधे इत्मीनान से बोला। हसीना ने गुस्से से आंखें बंद करके उसे खोली। ओह माय गॉड, किसी जिन या शैतान से शादी कर लेती तो इतना परेशान नहीं होती जितना तुमसे शादी करके हो रही हूँ। वो दांत पीसते बोली। चल हट पगली, खून के रिश्तों में शादी नहीं हुआ करती। वो लापरवाही से कहता लाइट बंद करता सोफे पर लेट गया। पता है, वरना तुम जैसे एलियन से शादी नहीं करती, वो चिढ़कर बोली। डैनी ने कानों पर तकिया रख लिया, जिसका मतलब था ना कोई बकवास सुननी है ना करनी है। इधर आकर बेड पर लेटो, वहां क्यों सो रहे हो? वो संजीदगी से बोली। इसने मुझसे तकिया हटाया। क्या पागल समझती है अपन को? तेरी जैसी गधी के साथ जो है तो लात मार मार कर बैठने के काबिल नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से इसको छोड़ घूरते हुए बोली। पर तुम्हें सोना तो साथ ही पड़ेगा, वरना। वो इसकी आंखों में देखते बोली। वरना क्या करेगी? वो भी गुस्से से बोला। अभी बाहर जाऊंगी और पूरे घर को जगा दूंगी। वो वार्निंग देते बोली। तो खिसकेली है क्या? काय को अपन को इधर सुलाने पर पड़ी है? वो आजिज आते हुए बोला। मुझे ये ड्रामे पसंद नहीं, इसलिए अब आओ, लात नहीं मारूंगी पक्का। वो मुस्कुराते हुए बोली। वो बड़बड़ाते हुए अपनी साइड पर आकर लेटा। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो धीरे से बोली तो वो कुछ नहीं बोला। एक बात बता, तो अरमहाम से मोहब्बत मोहब्बत करती है सच्ची में? वो बोला तो उसने उसको देखा। मोहब्बत है, जब तो उसको ख्वाब देखती थी। वो अफसोस से बोली। टैनी ने रुख बदलते हुए उसकी जानिब चेहरा किया। कौन से ख्वाब देखे थे तूने? वो इसका चेहरा देखते पूछने लगा। मैंने अपने पैशन के ख्वाब देखे थे। गोलगप्पों वाले ख्वाब में कमांडर होता था। वो धीरे से बोली। डैनी ने उसको घूरा। एड़ी, डिटेल से बता। वो इसको घूरते बदमजा होते बोला। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को मैंने पकड़ा, मुझे अवार्ड मिला। सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं और इनमें अरहमा हाँ भी है जो मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। वो बेड पर हाथ रखते बोली। टैनी ने बमुश्किल इसका हाथ पकड़ने से खुद को रोका। यही है या और भी? वो इसके चेहरे पर नजर जमाए बोला। बस यही, वो मासूमियत से बोली। तू भी बिल्कुल खसकेली है। तेरे सपने में अरमहाम तो है, इसलिए तुझे इससे प्यार है। वो तकिया ऊंचा करते बोला।
شاید وہ خود سے زیادہ اپنے آپ کو یقین دلوا رہا تھا۔ حسینہ نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ دیکھ، تیرے سپنے میں تیرے سینئر بھی ہیں اور وہ بہت سارے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تجھے ان سب سے پیار ہے۔ وہ نرمی سے بولا تو اس نے برا سا منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ کیا فضول بکواس ہے، مجھے کیوں ہوگا ان سے پیار؟ منہ بناتے بولی۔ تو کمانڈر سے کیسا ہوا؟ وہ اس کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تو وہ لاجواب ہوئی۔ وہ صرف ایک پسندیدگی تھی، اس کا خوابوں میں آنا وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی، اس کی فطرت اچھے اخلاق کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ لیکن اس نے مجھے ہرٹ تو کیا نا، وہ سمجھداری سے بولا، کیونکہ تیرا دماغ یہ بات ہضم نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ تیرے کو ریجیکٹ کر گیا۔ ایک تو سالہ تم سب عورتوں کا یہ پرابلم ہوتی ہے، کوئی کتا بھی تم لوگوں کو چھوڑ کر پیچھے والی کو سونگنے چلا جائے نا تو تم کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سر ہلاتے بولا، اوئے آئی ایم ناٹ عورت۔ وہ آنکھیں ترچھی کر کے بولی، تو پھر کیا مرد؟ ڈینی نے سر کو جنبش دیتے بولا تو حسینہ نے سخت نظروں سے اس کو گھورا۔ اچھا ایک بات بتا، اگر ارمحام تیرے کو بھابھی کی وجہ سے نہ چھوڑتا، کسی اور کی وجہ سے چھوڑتا، جیسے کہ اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو جاتی، ایڈز جیسی، تو پھر کیا کس سے شادی کر لیتی؟ ڈینی نے اس کو چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ اللہ توبہ! وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گئی۔ پتا نا، اگر کسی ایسی بیماری ہو جاتی جو تجھے بھی لگ جاتی، اس لیے وہ تجھ سے شادی کو منع کرتا، تو پھر کیا تو اس سے شادی کر لیتی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ سوچ میں پڑی، ظاہر سی بات ہے وہ منع کر دیتی۔ نہیں، کبھی نہیں، وہ فوراً بولی۔ اس لمحے اس کو اطمینان محسوس ہوا، کم سے کم وہ اس کمانڈر سے محبت تو نہیں کرتی تھی۔ تو پھر تیرے کو کیا گھنٹہ پیار ہے اس سے؟ سوائے کر رہی ہے خالی فوکٹ میں، چل جا سو جا۔ وہ بات ختم کرتے اس کو جھڑکتے کروٹ لیتا لیٹ گیا۔ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ ٹینی کا ایک ایک لفظ بالکل صحیح تھا، لیکن پھر بھی وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ صبح ازالہ کی آنکھ کھلی تو خود کو درخت کی گرفت میں پا کر وہ حیران و پریشان ہوئی، شرم سے چہرہ سرخ ہوا، شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ درخت کی آنکھ کھلی۔ ماشاء اللہ، وہ دھیمے سے بولا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ آنکھیں پھیلاتے بولی۔ تمہارے بن دل نہیں لگ رہا تھا، قسم سے بس کل سے بے چین تھا، اوپر سے بیبی بہت ظلم کر لی ہے، اسے چھپ کر آنا پڑا۔ وہ شرارت سے کہتا اس کی ناک کی ٹپ سے اپنی ناک ٹچ کرتا بولا تو وہ مسکرائی۔ بیبی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیبی کو کون بتائے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کی شخصیت بالکل چینج تھی اور وہ اس حلیے میں بہت ہی قیامت خیز لگتا تھا۔ ازالہ اس کو دیکھے گئی۔ نماز پڑھیں؟ ترک نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے سر ہلایا۔ آج آپ مجھے سورۃ رحمان سنائیں۔ نماز سے فارغ ہوتے وہ معصومیت سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سورۃ رحمان ہی کیوں؟ وہ اس کو دیکھتے محبت سے بولا۔ کیونکہ اس میں جو لائن آتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ آیت اور اس کا ترجمہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ جب سے آپ مجھے ملے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی تو درک کا دل کیا کہ اس کے صدقے سب وار دیں۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ دلکش لہجے میں سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر چکا تھا۔ دھیمی پرسوس آواز، ایک ایک حرف کانوں میں اترتا جا رہا تھا۔ حسینہ نماز پڑھ کر سوئی تھی کہ اب اس کی آنکھ ڈینی کے بڑبڑانے پر کھلی۔ اس نے پیر پر ٹکتے کروٹ لیتے سونے کی کوشش کی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حسینہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سننے کے بعد صدمے سے اس کا منہ کھولا۔ وہ نیند میں صاف بول رہا تھا، اے اوپر والے، میری زبردستی کی بیوی کو اٹھا لے۔ یہ سنتے حسینہ شوق میں تھی۔ 100 رکعت شکرانے کے پڑھوں گا۔ وہ ایک دفعہ پھر بڑبڑایا۔ حسینہ نے مٹھیاں بھیج کر اس کا گلا دبانے والی خواہش کو بمشکل دبایا۔ یا خدا، یہ کیسے انسان میرے مرنے کی دعائیں دھڑلے سے مانگ رہا ہے، کمینہ۔ وہ بیچارگی سے بولی، یا اللہ اس منحوس کی دعائیں قبول مت کرنا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ وہ اوپر کی طرف منہ کر کے بولی کہ کانوں میں دوبارہ ڈینی کی آواز گونجی، 100 بھوکوں کو بریانی کھلاؤں گا اس کے چوتھے پر۔ وہ اسے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں جلنے لگی۔ کتنا سوچا تھا آج لات نہیں ماروں گی، لیکن تم لات کے بھوت لات سے ہی مانو گے۔ وہ زیر لب کہتی بیڈ پر لیٹی، کک لوڈ کرتے آنکھیں بند کر کے زوردار لات ماری۔ اگلے ہی پل اس کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا۔ کک کو ہر روز والی فیلنگ نہیں آئی تھی۔ وہ بے ساختہ آنکھیں کھول گئی۔ ہوش تو تب گم ہوئے جب ڈینی کا رخ اپنی جانب دیکھا۔ صدمے سے آنکھیں پھیلی۔ وہ دونوں ٹانگوں کو موڑے پیٹ سے سختی سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کو پل لگا سمجھنے میں کہ نشانہ غلط، بہت ہی غلط جگہ پر لگ گیا تھا۔ اوہ نو! وہ بیچاری بری طرح گھبرائی اور اس کی لات کے زور کے نیچے تو نہیں گرا، لیکن صدمے سے زمین پر لڑکا۔ حسینہ اس کی طرف بھاگی۔
وہ ہنوز اسی پوزیشن میں گرا، لب بھینچے زور زور سے زمین پر مکے مار رہا تھا۔ اس کو لگا تھا وہ اس کو بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی، لیکن وہ تو اس کو کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ سوری سوری سوری، وہ اس کے قریب آتی سوری سوری کی گردان لگا گئی۔ میں تو پیچھے مارنے والی تھی، تم نے بھی ابھی پلٹا کھانا تھا کیا؟ ٹینی نے ہنوز ہونٹ بھینچے اس کو دیکھا۔ اگر منہ کھولتا تو یقیناً موٹی سی گالی نکل جانی تھی، اس لیے اس نے اپنا منہ بند رکھنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ اس کا بازو سہلانے لگی۔ سوری نا، سمجھو نا پلیز، غلطی سے لگی، زیادہ زور سے تو نہیں لگی، دکھاؤ مجھے۔ وہ گھبراہٹ میں اول پھول پک رہی تھی۔ دکھاؤ تیرے کو؟ وہ اس کی آخری بات پر خونخوار نظروں سے دانت پیستے اس کو دیکھنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، مطلب نہیں دکھاؤ، وہ ہڑبڑائی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ آج وہ اس کی نظروں سے ہی نگل لے گا۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کا بازو جھٹک دیا۔ سوری نا، وہ سخت شرمندہ تھی۔ پیچھے ہٹ۔ وہ اس کو دھکیلتے منہ سے گہری سانس لیتے واش روم میں گھسا۔ حسینہ نے پیچھے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ لات مارنے والے پل کو یاد کرتے وہ جھرجھری لے گئی۔ اس کے باہر آنے تک وہ بے چینی سے چکر کاٹتی رہی۔ وہ تولیے سے نم چہرہ صاف کرتے باہر آیا اور خشمگین نظروں سے اس کو گھورا۔ ایوری تھنگ از اوکے مسٹر؟ وہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے بولی۔ تیری ایوری تھنگ کی تو… وہ غصے سے تولیہ بیڈ پر پھینکتے اس کی جانب بڑھا۔ ہائی ماں! وہ چیخ مارتی باہر کو بھاگی، لیکن اینڈ پر فلور ختم ہوتے دیکھ کر وہ وہیں جام ہوئی۔ آج تیری ٹانگوں کی گیم بجا کے رہوں گا، وہ اپنی شرٹ کے گلے کو جھٹکا دیتے بولا۔ حسینہ نے گرتی اتارتے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں کھڑا کرتے سرنڈر کیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی جیت پر خوش ہوتا، حسینہ نے اسی ہاتھوں سے اس کو دھکا دیتے نیچے دوڑ لگا دی۔ پیچھے وہ دانت پیستے رہ گیا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ تراب، روحان، بیبے، کوئی تو بچاؤ مجھے! وہ چلاتی جا رہی تھی اور ٹینی بنا کسی کا لحاظ کیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دونوں پورے لاؤنج میں چوہے بلی کی طرح بھاگتے پھر رہے تھے۔ ہائے، کی ہو گیا ہے تو انو؟ اور شمیرہ گلا کھنکار کر بولے۔ ارمہام نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ یمہان نے ہور کا چہرہ دیکھنا چاہا جو اس نے نقاب میں چھپایا ہوا تھا، جبکہ درک اور رزالہ کو ساتھ دیکھتے سب کا منہ کھلا۔ درک اپنی جگہ شرمندہ ہوا، سب فریز ہوئے، صرف ان دونوں کے علاوہ۔ بڑے بابا، یہ دیکھو نا، یہ جن کے لیے میری جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ اشرف میاں کے پیچھے چھپتی گہری سانس لیتے بولی۔ تراب وغیرہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ رات چماٹ، اور اب یہ… ٹینی نے غصے سے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن اشرف میاں کی وجہ سے رکنا پڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو؟ درک سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے نے سب پر خوشگوار تاثر دیا۔ پہلے یہ سب آپ اس سے پوچھو، اپن کی لائف کی ماں بہن کی ہوئی ہے اس بھوتنی نے۔ وہ تپ کر بولا۔ اللہ درک بھائی، میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، میں سو کر اٹھی، تب سے یہ پیچھے پڑا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے لگا شاید بھابھی نے عزت لوٹ لی تھی۔ تراب کی سرگوشی پر روحان نے ہنسی دبائی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ شانی تیری تو… وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اشرف میاں کے گھورنے پر وہیں پر ہی رکا۔ بتاؤ، اچھا بتاؤ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ تو نے میرے کو… وہ انگلی اٹھا کر کہتے بیچ میں رکا، ایک نظر سب کو دیکھا۔ اب کیسے بتاتا ہے اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہے صبح صبح؟ بتاؤ، یمہان نے کہا۔ ہاں بتاؤ نا، کیوں رک گئے؟ وہ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے اور بھی پھیل گئی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ آپ کے بیبے نے کہا۔ تراب بے صبری سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسے بتائے گا بیبے، بولتی جو بند ہو گئی اس کی؟ حسینہ دانت نکالتے بولی۔ ٹینی نے سر اٹھاتے سرد نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس کی بدتیسی فوراً اندر ہوئی۔ تیرے کو آج اپن چھوڑے گا نہیں، وہ سر ہلاتے بنا کسی کا لحاظ کے اس کو کندھے پر اٹھایا۔ سب کا منہ واہ ہوا۔ لا حول ولا قوت۔ اشرف میاں بڑبڑاتے اندر بڑھے۔ لڑکیوں نے سرخ چہرے کے ساتھ کمرے کی طرف رخ موڑے۔ ارمہام اور یمہان کی پیاسی نظروں نے اپنی بیگمات کا پیچھا کیا۔ وہ اس کو ہنوز ایسے ہی کندھے پر ڈالے کمرے میں لایا اور ریلنگ کے پاس لاتے اس کو جان بوجھ کے نیچے لٹکایا۔ بول، بتا دوں تجھے نیچے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ نہیں اللہ نہیں، ٹینی میں گر جاؤں گی۔ اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑتے اس کے سینے سے چپکی۔ ٹینی ساکت ہوا، دل دھڑکا۔ اس کا قریب آنا اس کے دل کو دھڑکا گیا۔ اے پیچھے ہٹ، وہ جلدی سے سنبھل کر بولا اور بہکتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ میں گر جاؤں گی، وہ منمنائی۔ پہلے بتا، اب لات مارے گی اپن کو؟ وہ اس کو دیکھتے بولا۔ بند پلکیں لرز گئی تھی۔ نہیں ماروں گی، میرے باپ کی بھی توبہ، وہ بولی تو اس نے اس کو پیچھے کرتے نیچے اتارا۔ وہ گہری سانس لی۔ ڈینی نے گلا تر کرتے نظریں پھیری۔ اب اگر تو نے لات ماری نا، ساری زندگی ویل چیئر پر نظر آئے گی، وہ کہتا واش روم میں گھسا۔ اس نے اس کی پشت کو زبان چڑھائی۔ سالے، تو بہت تیز ہے، یمہان نے درک کو گھسیٹا۔ وہ بے شرمی سے کہکا لگایا۔ شاہ، بیبی کی تیز آواز پر اس نے زبان دانتوں میں دبائی۔ سوری یار بیبی، لیکن اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔
وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ بیبے نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ بیبے کی بات پر وہ سنجیدہ ہوا۔ قسم کھاتا ہوں بیبے، اس کو ایک کھروچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے حصے کی تکلیفیں بھی شاہ برداشت کرے گا۔ وہ بولا تو بیبے نے نم آنکھوں سے اس کو گلے سے لگایا۔ میری بیٹی کی آخری نشانی ہو تم۔ وہ نگوڑا شاہ سے بھی اس کو جیتے جی مار گیا تھا۔ زہریلا ناگ تھا وہ۔ بیبے نفرت سے بولا تو اس نے لب بھینچے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ یمہان نے چڑھ کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں آج کے دن بھی کتنی منوسیت تیرے چہرے پر چھائی ہوئی ہے۔ ارمہام نے بھگو کر جوتی ماری۔ تیری آنکھیں خراب ہیں، جبھی تجھے سب اپنے جیسے نظر آ رہے ہیں۔ یمہان اطمینان سے بولا۔ شرم سے ڈوب مر، ارمہام دانت پیس کر بولا۔ اور تو حیا سے۔ یمہان کے فوراً جواب دینے پر وہ دانت کچکچا گیا۔ تم دونوں کیا کسر پسر کر رہے ہو؟ بھاگو اندر۔ ارکم نے تراب اور ریحان جو ڈپٹا اور ایک دوسرے کے کان میں دنیا جہان کی برائیاں کر رہے تھے۔ ارکم کی بات پر دونوں منہ بسورے اندر بڑھ گئے۔ بھائی میں تو ڈانس کروں گی، کوئی کرے نہ کرے۔ فلک ہنستے ہوئے بولی۔ تمہاری ہمت ہے اتنے لوگوں کے سامنے ڈانس کرنے کی؟ میری نہیں ہے، چاہت نے کہا تو فلک نے آنکھیں گھمائی۔ چلو بھائی یہ چک چک بند کرو۔ مشل کی بات پر دونوں نے اس کو گھورا۔ دیکھو بیبے، مشل کہہ رہی ہے میں ڈانس نہیں کروں گی اپنی شادی پر۔ فلک نے جو بیبے کو دیکھتے تیلی لگائی۔ مشل سٹ پٹائی۔ وہیں سب نے ہنسی دبائی۔ مشل، بیبے نے اس کو گھورا۔ پھر میں نے منع کیا بیبے کہ اچھی لڑکیاں شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، بے شرمی سے اپنی شادی پر ڈانس کرتی ہوئی نہیں۔ فلک دانت نکال کر بولی تو مشل نے اس کو گھورا۔ ہاں ماشاءاللہ اتنی اچھی بات کی ہے، اللہ تمہیں چاند سا دولہا دے، بیبے نے محبت سے کہا۔ کیا؟ میں آپ سے ناراض ہوں بیبے، وہ منہ پھلاتے بولی۔ مجھے نہیں چاہیے گنجا دولہا چاند جیسا، وہ بولی تو سب لڑکیوں کے کہہ ہوا میں گونجے، جبکہ بیبے نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے گلے سے لگی۔ رات ہوتے ہی گانے کے بول چاروں طرف گونج رہے تھے۔ مہمان آہستہ آہستہ آ رہے تھے، جن میں اسالہ کی تائی ماں بھی تھی۔ اتنے بڑے بنگلے کو دیکھ کر وہ شوق میں تھی۔ کل موہی کی قسمت چمک گئی۔ وہ بڑبڑائی۔ بیبے اس وقت نفیس سے گریس ڈریس میں ملبوس بہت سی پیاری لگ رہی تھی۔ فلک نے وائٹ، چاہت نے آف وائٹ اور فجر نے گلابی رنگ کی میکسیاں زیب تن کی ہوئی تھی۔ ان تینوں نے بالوں کو جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، جبکہ سائڈ پر جھومر اور ماتھے پر بندیاں تھی۔ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ السلام علیکم، حسینہ نے نیچے اترتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، واہ بھابھی۔ فلک اس کو دیکھتے مسکرائی۔ وہ بلیک رنگ کی نیٹ کی فراک میں ملبوس تھی۔ ہونٹوں پر رگی ریڈ لپسٹک اور بالوں کو جوڑے میں قید کیا وہ اپنے نام کی طرح ایک حسینہ لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، چاہت نے کھل کر تعریف کی۔ تھینکس، تم بھی پیاری لگ رہی ہو کیوٹی۔ حسینہ نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ اتنے میں دلہوں کے آنے کا شور بلند ہوا۔ سب اپنی میکسیاں سنبھالے آگے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے ہی بلند آواز میں گانا بجا۔ تراب الرحان بھنگڑا ڈالتے آگے آئے۔ بلیک کاٹن کے ڈریس میں ملبوس وہ جڑواں خانزادے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ ان کی بگ باس کی شادی تھی، وہ کیسے نہ دھوم مچاتے۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ چاہت کا دل زور سے دھڑکا۔ ان دونوں کے سائڈ پر ہوتے ہی ارکم ملک اور بدر آگے آئے۔ ارکم ملک کو اس ڈارک براؤن ڈریس میں دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سب کے دلوں پر چھا رہا تھا۔ بدر شاہ جو مسکراتے ہوئے اسٹیپ لے رہا تھا، دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سیڑھیوں تالیوں کے شور میں ان کا استقبال کیا گیا۔ اب تراب، ارکم ملک، روحان، بدر اور ڈینی سب ایک ساتھ آگے آئے۔ وہ پانچوں ہنستے مسکراتے اسٹیپ لے رہے تھے۔ خواتین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ حسینہ تو ڈینی کا یہ روپ دیکھ کر شاکڈ تھی۔ گرے رنگ کے سوٹ میں بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا، البتہ داڑھی اور مجھے اچھی بھی تھی اور بڑی بھی۔ دلہے آگے آئے تو سب نے سیٹیاں ماری۔ ارمہام یمہان درک نے مسکراتے ہوئے ایک سمپل سا اسٹیپ کیا، لیکن اسے سمپل سے اسٹیپ سے وہ آفت مچا چکے تھے۔ درک گولڈن شیروانی میں بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے کسی ریاست کا کنگ لگ رہا تھا، جبکہ ارمہام نے گرے رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور یمہان کی شیروانی کا رنگ آف وائٹ تھا۔ بیبے نے کئی نوٹ ان پر سے وارے تھے۔ اب تراب اور دوبارہ آگے آتے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ بانس صدقے میرا بچہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بیبے نے محبت سے یمہان کی نظر اتاری۔ وہ گہرا مسکرایا۔ نظر بٹو کو بھی بھلا نظر لگتی ہے؟ ارمہام کی سرگوشی پر وہ سڑا۔ آج کے دن بھی اس کو سکون نہیں تھا۔ بیبے نے ارمہام کا سر چوما۔ وہ مسکرایا۔ ماشاءاللہ، ویسے تو سب ہی پیارے لگ رہے ہیں، لیکن میری شاہ کی بات ہی الگ ہے۔ بیبے نے درک کا ماتھا چومتے اس کے سر سے کئی نوٹ والے۔ وہ سائڈ اسمائل پاس کی۔ ہاں نا بیبے، درک بھائی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ چاہت مسکرا کر بولی۔ روحان نے آئی برو اچکائے۔ جیسے پوچھ رہا ہوں میں بھی نہیں۔ چاہت شرمیلا سا مسکرائی۔ روحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ سب اندر کی جانب بڑھے۔
حسینہ نے ڈینی کا بازو پکڑ کر جانے سے روکا۔ ڈینی نے آئی برو جھکاتے اس کے معصوم سے روپ کو دیکھا جو سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ دل نے گواہی دی کہ وہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ اب بھی ناراض ہو ٹینیشا؟ وہ اس سے بولی۔ تو اپن کو یہ بتا تیرے دورے کب ختم ہوں گے؟ ٹینی تب کر بولا۔ اس میں دوروں کی کون سی بات ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں، ناراض تو نہیں ہو؟ حسینہ نے دانت پیسے۔ نہیں ہوں، چل اب پیچھے ہو، اپن کے ساتھ زیادہ نا چپک مت، ورنہ یہاں جتنی بھی لڑکیاں نا اپن کو لائن نہیں دیں گی۔ وہ ناک چڑھا کر بولا تو حسینہ کا منہ کھلا۔ یوں ٹھرکی آدمی، اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں دوسرے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے؟ وہ تب کر بولی۔ کہاں ہے حسین بیوی؟ ٹینی نے آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ یہ جو 5.5 فٹ کی لڑکی تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے سامنے کھڑی ہے، نظر نہیں آتا؟ حسینہ ضبط سے بولی۔ اے چل چمپا چھڑے، خود کو حسین بولتی ہے، زبردستی کی بیوی بنی ہے تو؟ اب تو اپن کو شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ چڑیل کہیں کہ اپن کے سر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹینی کے زخم ہرے ہوئے، حسینہ کا منہ کھلا۔ چھپ کر سنتا تو آپ کا کہکہا زبردست تھا۔ وہ دونوں سٹ پٹائے تو آپ کہکہا لگایا جا رہا تھا۔ واللہ بہت اچھی لڑائی کرتے ہو تم دونوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ڈینی نے اس کو گھورا اور حسینہ نے ڈینی کو وہ بیچارہ کان کھجا گیا۔ حسینہ پیر پٹکتے اس کو کینا تو اس نظروں سے دیکھتے اندر کی جانب بڑھی۔ پاس شادی سے کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو؟ تو آپ نے شرارت سے پوچھا۔ شادی سے نہیں لگتا، ولن جیسی بیوی سے لگتا ہے، وہ بیچارگی سے بولا۔ توبہ باس، آپ پہلے شخص جو نئی شادی کے دکھڑے رو رہا ہے۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے بولا۔ میری بیوی دنیا کا انوکھا پیس جو ہے، وہ دیدے گھماتے بولا۔ اچھا بس ویسے یہ بتائیں، خوبصورت تو ہے نا بھابھی؟ تو آپ نے جیسے اس سے راز اگلوانا چاہا۔ پتہ نہیں، اپن نے کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھ رہا اس کو، وہ بے نیازی سے بولا۔ بے نیازی بتا رہی ہے دل جو آپ سے گھبرا رہا ہے؟ تو آپ شرارت سے بولا تو وہ جھینپا۔ اچھا ویسے کتنی خوبصورت ہے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، اتنی کہ شریف سے اس کی شرافت لوٹ لے۔ وہ اس کے سراپے کو یاد کرتے دلکش لہجے میں آنکھ وینک کرتے بولا۔ تو آپ نے او کیا، پھر تو آپ کے مزے ہیں باس، آپ بھی تو کافی شریف ہیں۔ تو آپ نے اس کے پیچھے قدم بڑھاتے کہا۔ نو وے، اس کا اور اپن کا کوئی ایسا سین نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ تو آپ نے مسکراہٹ دبائی۔ تو کیا ہوا باس، بن جائے گا سین؟ اب جانا کہاں ہے؟ زندگی مہربان ہو جائے گی، وہ دھیرے سے گنگنایا۔ کوئی چانس نہیں جگر، نارملی لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں لڈو پھوٹتے ہیں، یہ پہلی لڑکی ہے جس کو دیکھ کر سارے دماغ میں گھنٹے بجتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا کرے گی۔ وہ بیچارگی سے بولا تو تراب نے اونچا کہکہا لگایا۔ ٹینی نے اس کو گھورا، وہ زبان دانتوں میں دبا گیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ڈولی۔ ہیڑا، وہ مسکرا کر کہتے اندر داخل ہوا۔ وہ تینوں بے صبری سے بیٹھے اپنی اپنی شریک حیات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک پل ان کے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ اسی وقت شور اٹھا، ان کی نسلیں اٹھی اور جن کی وہ تینوں اس وقت ایک اور جم گئی۔ وہ تینوں اس وقت ایک ہی رنگ کے لہنگوں میں ملبوس، جس کا بلڈ ریڈ تھا، پہنے سروں پر گھونگھٹ لیے بے شک ایک جیسی لگ رہی تھی، لیکن وہ تینوں اپنی اپنی والی کو پہچان چکے تھے۔ درخت تیزی سے نیچے اترا اور بنا کسی لحاظ کے اپنی عزیز جان بیوی کو سینے میں بھینچا۔ سینٹیوں کا شور اٹھا۔ I miss you so much کرسٹل ڈور، تمہارے بنا ایک لمحہ بھی سالوں کے مترادف ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کی، وہ گھونگھٹ کے نیچے مسکرائی۔ درخت نے اس کا ہاتھ پکڑتے سٹیج پر قدم بڑھائے۔ حور کا ہاتھ یمہان اور امہام کا ہاتھ میں مشل کا ہاتھ تھما دیا گیا۔ خوشی ان کے آنکھ سے پھوٹ رہی تھی۔ اپنا ہاتھ یمہان کے بھاری ہاتھ میں قید دیکھتے حور کا دل تیزی سے دھڑکا، آنکھیں نم ہوئی۔ اس کے کچھ دن پہلے کا تلخ لہجہ ذہن میں گونجا۔ مشل نے ناک چڑھاتے ارمہام کی گرفت سے ہاتھ نکالا۔ ارمہام نے دانت پیسے۔ زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ارمہام اس کے کان میں بڑبڑایا۔ میرے ایٹیٹیوڈ؟ میری مرضی، ویسے بھی میں آپ کی گڈ لسٹ میں نہیں آتی نا۔ مشل نے طنزیہ لہجے میں اس کے کچھ دن پہلے کی بات لوٹائی۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ تو میں سیٹ کرتا ہوں، وہ بڑبڑا گیا۔ تو آپ کی نظروں نے فلک کے مسکراتے چہرے کا طواف کیا۔ او ہیلو مسٹر، اس نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ جیسے خواب سے چونکا۔ ہو جائے ایک ڈانس، وہ ایک آنکھ ونک کرتی بولی تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ توڑی۔ سر ہاں میں ہلایا۔ ٹینی اور حسینہ سٹیج پر چڑھے اور تینوں کو مبارکباد دینے لگے۔ شک تو مجھے پہلے بھی تھا، اب تو یقین ہو گیا کمانڈر ارمہام کے آپ کی پسند بہت بری ہے، حسینہ طنزیہ لہجے میں کہتے نیچے اتری۔ ٹینی نے شرمندگی سے ارمہام کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ مشل کے چہرے پر بھی ناگواری ہے۔ ویرے، اپن تجھ سے معذرت کرتا ہے، وہ تھوڑی ایڑی ہے، سب منہ پہ بول دیتی ہے، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا تو ارمہام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسکرایا۔ ارکم فجر کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اس کے مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ پیاری لگ رہی ہیں مس، ارکم نے دھیرے سے کہا تو وہ چونکی۔
کیا یہ آئی لو یو کا ترجمہ ہے؟ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا پوچھا۔ ارکم نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ نہ جانے کہ ارکم کو اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی لگی۔ تراب خانزادہ اور روحان خانزادہ نے قدم رکھا۔ روحان اور تراب نے ایک سٹیپ لیے، تینوں دلہوں کو ساتھ گھسیٹا۔ وہ سب مسکرائے، تالیوں کا پرزور شور گونجا۔ وہ تینوں باہیں کھولتے چلائے تھے، خوشی ان کے چہروں سے واضح تھی۔ ارکم نے مسکراتے ہوئے 5-5 کی ہزاروں کی گڈیاں ان کے اوپر سے لٹائیں۔ دل غزالہ کو کھڑا کرتے اس کو گھماتے بولا تو وہ کھلکھلائی۔ اس کی ہنسی نے اس کے رنگ میں سکون بھر دیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرایا۔ لڑکیوں نے زبردست قسم کی ہوٹنگ کی۔ ارمہام نے مشل کو کھڑا کرتے اس کی کمر پر ہاتھ باندھتے سٹیپ لیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ ہور نے گھونگھٹ کے نیچے یمہان کو گھورا جو بیچارہ سر کھجا رہا تھا۔ آخرکار اس نے ہور کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے گھمائے، چکراتے سر کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ سب کے کہے گونجے۔ ہور دانت پیس گئی۔ روحان نے چہرت کا چہرہ نظروں میں رکھتے سٹیپ لیا۔ وہ مسکرائے۔ روحان نے آنکھ وینکی اور اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اب کہ تراب نے سٹیپ لیا، اس نے فلک کو دیکھتے دانت نکالے۔ فلک نے وہیں سے رکھ کر لعنت بھیجی اور وہ بھی دانت نکالے۔ تراب اور روحان سٹیج پر دھمال ڈالنے لگے۔ ان کے سائڈ پر ہوتے ہی فلک سٹیج پر اور زبردستی فلک کو بھی گھسیٹا، جبکہ وہ بیبے ان کو گھور رہی تھی۔ وہ دونوں میوزک پر تھرکتی سائڈ پر ہوئیں۔ تراب اور روحان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی نظروں میں ستائش تھی۔ وہ دونوں ان کے پیچھے جاتے سٹیپ لیتے بولے۔ چاہت نے مسکراہٹ اچھالتے روحان کو دیکھا۔ اب کہ روحان چاہت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے باہیں پھیلائے بولا، جبکہ تراب کی تھوڑی پر انگلی رکھے اس کو دیکھنے لگا۔ ڈائریکٹ پرپوز کر رہا ہے یہ، ڈینی نے الائچی کھاتے ارکم کو سنایا۔ وہ خود حیران سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اے کی بشرمی ہے، اشرف میاں بولے تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ چاہت اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گانے کے بول بولتے اپنی محبت کا بھی اعتراف کر گئی۔ ان دونوں کے چہرے اس وقت چمک رہے تھے۔ تراب ان کو دیکھنے میں مگن تھا۔ فلک نے دانت پیستے اس کے پاؤں میں ہیل مار کر اس کو ڈانس کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کڑ کر رہ گیا۔ موٹی بھینس، وہ جل کر کہتے سٹیپ لینے لگا۔ وہ دونوں گھومتے گھماتے سٹیپ لینے لگے۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب کہ وہ دونوں بھنگڑا ڈالتے سٹیج پر دھمال ڈال رہے تھے۔ آ جاؤ تمہیں لینے، روحان نے چاہت کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ یاہو، روحان خوشی سے چلایا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا جو تراب کے گلے لگ کر ہنس رہا تھا۔ چاہت نے ہنستے ہوئے نم آنکھیں صاف کی۔ روحان کی خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ سالے کیا ہو گیا، باپ بننے والا ہے کیا؟ تراب کی زبان کے آگے تو خندق تھا۔ یہی سمجھ کے تیرے بھتیجوں کی امی مان گئی، روحان ہنستے ہوئے اس کے کان میں بولا تو تراب کا منہ کھلا۔ اگلے ہی پل دونوں بھائی سب سے بے نیاز ہو کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگے خوش ہو رہے تھے۔ چاہت سب سمجھتی مسکرا رہی تھی، باقی سب حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے اس کے دورے ان میں ٹرانسفر ہو گئے، ڈینی ان کو دیکھتے بڑبڑایا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا۔ مشل روتے ہوئے بیبے کے گلے لگی۔ میری بچی، بیبے نے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، بیبے اس کو دعائیں دے رہی تھی۔ ارمہام نے بیزاری سے سب کو دیکھا۔ اتنی دیر سے ان لوگوں کا ملنا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھ کمانڈر، میری بہن کا خیال رکھی، ورنہ تجھے چھوڑوں گا نہیں میں، ترک اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو ارمہام نے جلدی سے سر ہلایا۔ دوسری طرف ہور رابعہ بیگم کے گلے لگی ہوئی تو رو رہی تھی۔ دوری سے زیادہ یمہان کو اس کے رویے پر رونا آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، بھاں بھاں کر کے روئے جا رہی ہو؟ میں تمہیں جنگ پہ نہیں لے کے جا رہا جو تم ایسے بین کر رہی ہو، عجیب ہو۔ یمہان کہاں تھا؟ یمہان کے بولنے کے انداز سے سب نے مسکراہٹ دمائی۔ ارمہام کلسا، تیرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا دکھ کیا کم ہے، بیچاری اپنے نصیب کو رو رہی ہوگی۔ ارمہام اس کو جڑانے کا موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ وہ تو میری بہن رو رہی ہے، نام کا کمانڈر مل گیا اس کو بس، ورنہ حرکتیں تیری چھچھوروں والی ہیں۔ یمہان نے جوابی کارروائی کی۔ مشل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ڈینی کی آنکھیں پھیلی۔ تراب اور روحان نے کہا لگایا، تو کون سا برج خلیفہ جیسے ٹاور بنا رہے، مجھ سے زیادہ ویلا بندہ ہے تو، پڑایا ترکی کا بزنس مین، چوہے مار دوا کھا اور جا مر جا۔ ارمہام جل کر بولا۔ سب منہ کھولے تاریخ کے پہلے سالے بہنوئی کو دیکھ رہے تھے جو بنا کسی کے لحاظ کیے دلہے بنے ایک دوسرے کو کوس رہے تھے۔ ہاں ہاں، اور تو نیلا دھوتا کھا کے مر جا، میں کیوں مروں، میرے دشمن مرے، سب سے بڑا دشمن تو ہے، جا مر۔ یمہان کہاں پیچھا رہتا؟ سب سر پکڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بیچاری دلہن نے اپنے شوہر اور بھائی کو لڑتے دیکھ کر حیرت میں تھی۔ درک لب بھیجتے کھڑا تھا۔ میں مر گیا تو تجھے ماموں کون بنائے گا، ابھی مجھے اپنے بچوں کا پاپا بننا ہے۔ ارمہام نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ سب کے چہرے سرخ ہوئے۔ تراب کا کہا بلند، جبکہ ڈینی کو بے ساختہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ پہلے انسان تو بن جا، جب بھی تو باپ بنے گا۔
यमहान दांत कचकचा कर बोला। सबने हंसी दबाई। बस करो, तिलक ने दोनों को टपटा। दोनों ने कड़वे करेले जैसे मुंह बनाया। रहो तुम यहीं, बर्बाद करो अपनी शादी, मैं तो जा रहा हूँ। तिलक कहते उजाला का हाथ पकड़े, ये जा वो जा। बाकी सारे मुंह खोले उसको जाते देख रहे थे। कीड़े पड़ेंगे तेरे को शाह, तू बहुत चालू चीज़ है, यमहान चिल्लाया। तिलक ने वहीं से फिटे मुंह का इशारा किया। सबने बमुश्किल हंसी दबाई। चल हट सामने से, मुझे जाने दे, आज मेरी शादी की रात है, यमान जले दिल लहजे में बोला। अरमहाम का खून चल गया। होने नम आंखों से इसको देखा। और मेरी गोल्डन नाइट। अरमहाम दांत निकालकर खबासत से बोला तो यमहान का खूबरू चेहरा पल में सुर्ख हुआ। मिशल ने घबराकर सर झुका लिया। यहाँ तो ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे, हसीना नागवारी से कहते बाहर की जानिब बढ़ी। सब ने इसको घूरा। बीवी है अपन की, टैनी ने जैसे सबको कुछ जताया। अरमहाम ने गहरी सांस ली। थोड़ी जबान को लगाम दे इसको वीरे। यमहान की बात पर इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। ये काम ऊपर वाला ही कर सकता है, वो एड़ी अपन के बस की भी नहीं है। वो हंसता हुआ बोला। चलो भाई घर हम जाकर रस्म भी करनी है। फलक चीखी। यमहान ने इसको घोरा और हूर को लिए बाहर की जानिब बढ़ा। वो अरमहाम को घेरे खड़ी थी। अरमहाम की अच्छी खासी जेब खाली करवाने के बाद इसको जाने की इजाज़त मिली। हंसते मुस्कुराते सब घरों को लौट रहे थे। तिलक ने इसके मासूम चेहरे को देखा। दिल ने बगावत की। आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, जानती हो मेरा दिल क्या कह रहा है? तिलक इसके माथे पर लब रखते बोला तो उसने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया। वो कह रहा है तिलक पर लाश शाह, आज अपनी हर हद भूल जा। वो इसकी आंखों में देखते बोला तो इसकी बात का कुछ कुछ मतलब समझते वो नजरें घबराकर झुका दी। लेकिन तिलक ने कभी अपने दिल की नहीं मानी। तिलक खुद तो क्या, तिलक का दिल भी तुम्हारे हुक्म का ग़ुलाम है हयात तिलक। वो गंभीर लहजे में बोला था। आज इसका हुला तो कि इसका लहजा भी बदला हुआ था। वो क़यामत खेस लग रहा था। मुझे खुद की किस्मत पर रश्क है जो मेरे अल्लाह ने तुम्हें मेरा नसीब बनाया। जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वो मुस्कुराते उसकी कलाइयों पर अंगूठा फेरे कह रहा था। वो लर्जी। इतने हसीन तोहफे के बाद रब्बिल आलमीन का शुक्र बनता है ना। वो तिलक इसकी आंखों में झांकते बोला तो उसने सर हिलाया। तुम कपड़े चेंज करो, फिर इकट्ठे नवाफिल अदा करते और अपने रब का शुक्र अदा करते। वो इसके माथे को चूमता बोला तो उसने सर हिलाया और वो खड़ी हो गई। मिशेल ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो हर लिहाज से परफेक्ट लग रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट जमी। इसी पर अरमहाम कमरे में दाखिल हुआ तो वो सीधी हुई। उफ तौबा, शादी बहुत थका देने वाला है, एक ही तजर्बा काफ़ी है मेरे लिए। वो गहरी सांस लेते बोला तो इसकी लबों पर मुस्कुराहट आई। अरमहाम आहिस्तगी से चलता हुआ इसके करीब आया। इसका घूंट तेजी से उल्टा। मिशेल की पलकें लरजी। उफ कयामत। अरमहाम की सरगोशी पर इसके लब फैले। इसको मुस्कुराते थे अरमहाम भी मुस्कुराया। हम कम, तुम पहले भी मेरे साथ रह चुकी हो, लेकिन आज की बात अलग है। अरमहाम ने गला खंखार कर कहा। तो इसने पलकें उठाई। मैं जो पूछूंगा जवाब बिल्कुल सही देना, क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं। झूठ बोलने वालों से मुझे बहुत एलर्जी है। वो संजीदगी से बोला था। मिशेल का दिल कांपा। उसने इस बात में सर हिलाया। आपने मेरा फ़ोन यूज़ किया था। अरमहाम की बात पर इसका दिल धक से रह गया। उसके संजीदा चेहरे को देखकर उसने बमुश्किल हाँ में सर हिलाया। किसी को वॉइस मैसेज किया था? अब क्या अरमहाम का चेहरा और भी संजीदा हुआ। हाँ जी। वो घबराई। क्या कहा था? क्यों कहा था? अरमहाम ने इसकी आंखों में देखता बोला। वो मुझे लगा था कि आप इसके साथ शट अप। वो बिखरे शेर की तरह इसकी बात काटता धाड़ा। इसको लफ्ज़ रिलेशन भी मुकम्मल नहीं बोलने दिया। मिशेल की आंखों में आंसू चमके। जानती हो तुम्हारी इस गलती की बिना पर सारा मिशन अधूरा रह गया। मिस हसीना, जो कि इस वक्त खुफिया तौर पर दुश्मनों तक रसाई कर चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो हर्ट हुई, बल्कि मिशन से भी सस्पेंड हो गई। जानती हो तुम्हारी वजह से पूरी पाकिस्तान की आर्मी खतरे में आ गई थी। वो तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि बर वक्त वहाँ पहुँचकर इसको आज़ाद करा लिया गया था, वरना पता नहीं वो किस तरह टॉर्चर करके हमारे मुल्क के सीक्रेट्स हासिल करते। वो खुरा है। मिशेल ने रोना शुरू कर दिया। अरमहाम ने कमरे में चक्कर काटते अपने बालों को हाथ में दबोचा। अच्छा, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो बस मैं टेंशन में था। कब का खुमार मेरे दिल में भरा हुआ है। अरमहाम इसके सामने बैठते शर्मिंदगी से बोला। मिशेल ने हैरत से इसको देखा। प्लीज़ मिशेल, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई हरकत मत करना। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई सिनफ़े नाजुक नहीं। हमारा रिश्ता बेशक जैसे भी जुड़ा था, लेकिन तुम ही मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। मेरे फ़ोन में सब ऑफिशियल चैट्स और फेम मेंबर के ही नंबर्स हैं। वो इसकी आंखों में देखते बोल रहा था। मिशेल इसके चेहरे को देख रही थी, जहाँ साफ लिखा था वो सच बोल रहा है। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी।
وہ سر جھکاتے بولا۔ ارمحام نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ دونوں کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تمہارے اس دل نے ارمحام کا چین و قرار لوٹ لیا، غلام کر لیا تمہارے اس دل نے۔ ارمحام اس کے دل کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ سرخ ہوئی۔ ایک نئے رشتے کی شروعات کریں جس میں صرف اور صرف محبت ہو۔ ارمحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اجازت چاہی۔ مشل نے ایک پل کو سوچا، جب وہ سب بھلا ایک نئے رشتے کی شروعات کرنا چاہتا تھا تو وہ کیسے منع کرتی؟ مشل نے دھیرے سے سر ہلاتے اس کے سینے سے سر لگایا۔ آئی لو یو مسز ارمحام سیدی۔ ارمحام اس کے کانوں میں دھیرے سے سرگوشی کرتے اس کو خود میں چھپا لیا۔ ہٹو یارا سامنے سے، یمحان جھنجھلا کر فجر، فلک اور چاہت سے بولا۔ ایسے کیسے ہٹ جائیں؟ ان کا حق تو پہلے ان کو۔ تراب آگے آتے بولا، ابھی اس زنانی بیچ میں آگ مت لگا۔ یمحان تب کر بولا تو تراب نے سڑا سا منہ بنایا۔ سب نے کہے لگائے، اب تو ہٹنا بھی مت جب تک 1 کروڑ نہ دئیے۔ تراب نے چل کر کہا تو یمحان مسکرا۔ بھیا دیجیے نا، فلک نے منہ بسور کر کہا۔ ایسی شکلیں مت بنایا کرو، چھوٹا سا دل ہے میرا، کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ تراب اس کی صورت دیکھتے بولا۔ اس کی بات پر سب کی آنکھیں پھیلی۔ یمحان نے اس کو گھورا۔ میرا مطلب ہے ڈر جاتا ہے۔ تراب یمحان کی خوفزدہ نظروں سے بچنے کے لیے دانت نکالتے بولا۔ فجر نے بمشکل ہنسی دبائی۔ بڑی کوئی کتی چیز ہے تو، روحان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چپ شاکنا مڑا بدرنگا سلیلا، تراب پشتوں میں بولا تو روحان نے اس کو گھورا۔ طوفان ورکشا، روحان جل کر اس کو دور کر گیا۔ تراب اس کو گھور کر رہ گیا۔ اندر بیٹھی سب سنتی ہور کی آنکھیں نم تھی۔ وہ سب سے اچھے سے بات کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اتنا سخت لہجہ اختیار کر لیتا تھا۔ بالآخر آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد اور فجر کے سمجھانے پر معاملہ 10 لاکھ پر ڈن ہوا۔ عشاء کے بچے کو کسی نے روکا نہیں، سالے وصولی مجھ سے ہی کی جا رہی۔ یمحان کی بات پر ہر طرف کہیں گونجے۔ بگ باس کی باری صبح آئے گی، فجر مسکرا کر بولی تو یمحان نے ناک چڑھائی۔ سب کو وہاں سے بھگاتے وہ اندر کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر بیٹھے وجود کو دیکھتے اس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ آئی۔ نین تیرے چین میرے اور لٹ کے رہ گئے۔ وہ گنگناتا ہوا دھم سے اس کے پاس بیٹھا۔ اس کی حرکت پر ہور کڑ کر رہ گئی۔ اس کا گھونگھٹ اٹھتا اور یمحان اس کی بھیگی آنکھیں اور لرزتے ہونٹ دیکھتا ساکت ہوا۔ وہ ان کی بھیگی آنکھوں کا تصادم اور ہونٹوں کی جنبش تمام کر گیا مجھ کو کلام کرتے ہوئے۔ یمحان اس کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ ہور نے اس کو دیکھا، وہ جھنجھلا اٹھا۔ بہت خطرناک آنکھیں ہیں تمہاری، مسز اشفاق پر مجھ سے چھین لیا ان بلی جیسی آنکھوں نے، نفرت ہے مجھے ان سے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ ہور نے منہ کھولے اس کو دیکھا۔ ساری دنیا اس کی آنکھوں کی تعریف کرتی تھی اور یہ اشفاق دورانی اسے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ادھر آ، یمحان نے اس کا ہاتھ پکڑتے کھڑا کیا۔ وہ ناسمجھی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے لہنگے کو دوسرے ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کو لیے روم میں بنے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ دیکھو، یمحان کے اشارے پر ہور نے اس سائڈ پر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ جتنے بھی اسکیچ اب تک بنا چکی تھی وہ سب وہاں تھے۔ ان سب میں وہ اسکیچ بھی تھا جو اس نے یمحان دورانی کا بنایا تھا۔ یہ سب؟ وہ شوق سے بولی۔ یہ سب تمہارے لیے اہم تھا اور تم میرے لیے، یمحان مسکرا کر بولا۔ اس نے آنکھیں بڑی کرتے تھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ ایسے کرتے ہی وہ یمحان کو بہت پیاری لگی۔ تھوڑی مروت کیجیے، تم پر مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گی؟ یمحان کی بھاری سرگوشی پر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ آج یمحان اس کو اپنے انداز سے شوق پہ شوق دے رہا تھا۔ جانتی ہو جس دن میرے نکاح میں آئی تھی اس دن سے تمہاری آنکھیں یمحان دورانی کو بے چین کر گئی تھی۔ راتوں کو سکون برباد کر دیا ان آنکھوں نے۔ میں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا وہ دل سے شرمندہ ہوں۔ بدلے کی آنکھ میں اندھا ہو گیا تھا میں، لیکن دل سے معذرت کرتا ہوں۔ تم کہو تو پیروں میں بھی بیٹھ جاؤں؟ یمحان شرمندگی سے بول رہا تھا۔ ہور کو یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ جن سے محبت کی جائے ان کو پیروں میں بٹھانا زیب نہیں دیتا، وہ نرم لہجے میں کہتا اس کے سینے سے لگی۔ یمحان نے مسکرایا۔ میں خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی ہم سفر ملی۔ پاگل تھا میں جو تمہیں کھونے چلا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے بولا۔ سنی سیوم روم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یمحان اس کو دیکھ کر ترکی زبان میں بولا۔ ہور نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ اچھا ہی کہہ رہا ہے۔ سنسز یمان، میں تمہارے بنا نہیں، سین بینم اجن عزیزن، تم میرے لیے خاص ہو، وہ محبت سے بولا تھا۔ ہور نے مسکرا کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ مجھے آپ سے محبت ہے اشفاق دورانی، چاہے آپ کو میری آنکھوں سے ہے۔ وہ اس کی کان میں سرگوشی کی۔ یمحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ پرنس سے جنم، یمان نے اس کو ترکی زبان میں مخاطب کیا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ سادے سے نیم، میں صرف تمہارا ہوں۔ یمحان اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کو خود میں بھینچ کیا۔